बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं रात के वक्त अपने कमरे के बाहर खड़ी निगरानी कर रही थी। मेरा दिल खौफ से लर्ज रहा था क्योंकि कमरे में मौजूद बड़ी बहन मेरे वालिदैन से छुपकर जो हरकत कर रही थी, अगर ऊपर से मेरे वालिदैन आ जाते और वो पकड़ी जाती तो ये बात निहायत ख़तरनाक हो सकती थी। वैसे तो वो ये गुनाह सरासर अपनी मर्ज़ी से कर रही थी और मैं इस काम में उसके साथ मुलव्विस ना थी, मगर फिर भी मैं फितरतन बुज़दिल और निहायत कमज़ोर लड़की थी, इसलिए उसकी हरकत पर डर जाती थी। कमरे के बाहर खड़ी होकर निगरानी करती कि अगर मेरे अम्मी अब्बू में से कोई आ जाए तो मैं अपनी बहन को बता सकूं और वह संभल जाए। मुझे चंद रोज़ पहले ही अपनी बहन की इन खुफिया सरगर्मियों की खबर हुई थी और मैं साकिन रह गई थी। मैंने अपनी बहन को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो मेरी बात सुनने की बजाय मुझ पर गुस्सा होने लगी और मुझे जताने लगी कि मैं छोटी और ना समझूं, इसलिए बात का बतंकर बना रही हूँ। क्योंकि मेरी बहन की नज़र में उसकी हरकत बहुत मामूली थी, वो समझने सुनने को तैयार नहीं हुई, तो मैं मायूस हो गई। रोज़ाना उसके लिए कमरे से बाहर नज़र रखने लगी। हालांकि मेरी बहन ने मुझसे मदद की बिल्कुल दरख्वास्त नहीं की थी और मेरी मौजूदगी को भी वो अनदेखा करने लगी थी। उसके अंदर बगावत इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे अब हमारे वालिदैन का भी खौफ नहीं रहा था, मगर मैं डरती थी कि कहीं हमारे वालिदैन को मेरी बहन की हरकतों की खबर ना हो जाए। वो यकीनन ये सदमा बर्दाश्त न कर पाते और अगर सख्ती करते तो हम दोनों बहनों पर करते, क्योंकि हमारा एक ही कमरा था और मुझे भी मेरी बड़ी बहन के इस गलत काम की साथी मान लिया जाता। मैं अपना आप बचाने के लिए मजबूरन बहन के काम पर पर्दा डाल रही थी और उसका गुनाह जानकर भी खामोश थी। अब भी मैं पिछले आधे घंटे से कमरे के दरवाजे पर बेचैन सी खड़ी थी। कुछ देर बाद कमरे के अंदर से मेरी बड़ी बहन की हल्की आवाज़ कुछ ऊंची होने लगी और कमरे के बाहर भी पहुंचने लगी, तो मैंने घबराकर जल्दी से दरवाजे पर दस्तक दी ताकि मेरी बहन डर कर अपनी आवाज़ दबा ले। रात गहरी हो चुकी थी, घर में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी और मेरे सब घर वाले कमरों में सो रहे थे। मुझे अपने छोटे दो भाइयों का कोई खौफ ना था। वो एक बार रात के वक्त कमरे में सोने जाते तो दोबारा नहीं उठते थे, मगर मुझे अपने वालिदैन का खौफ सताता था, क्योंकि मैं जानती थी अगर मेरे वालिद रात के वक्त जागकर पूरे घर का एक चक्कर लगाते थे। मेरे वालिदैन का कमरा अलग था, हम सिर्फ 4 बहन भाई थे। छोटे 2 भाई अलग कमरे में सोते थे और अभी उनकी उम्र छोटी थी, इसलिए मेरे वालिद उनके कमरे में रात के वक्त ज़रूर चक्कर लगाते कि उन्हें कोई परेशानी हो तो जान सकें। हम 2 बहनें अलग कमरे में अकेली सोती थीं। हम जवान थी और मेरे वालिदैन को भी 90% माँ बाप की तरह खौफ था कि हम किसी बुराई में ना पड़ जाएं या रातों को देर तक मोबाइल के इस्तेमाल के लिए जागती ना रहें। इसलिए मेरे वालिद एहतियातन रात के वक्त एक बार हमारे कमरे में भी झांकते थे ताकि हम इस बात पर मोहतात रहें और कुछ गलत ना करें। मगर जिस औलाद ने बागी होना हो वो कड़े पहरों और 4 दीवारी में भी अपना काम कर जाते हैं। ऐसे ही हाल मेरी बहन का था, जो इतनी निगरानी और इतने मोहतात माँ बाप होने के बावजूद गलत काम की आदी हो गई थी और इतनी राजदारी से अपना काम कर रही थी कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती थी। मगर मुझे यही खौफ था कि अगर मेरे वालिद कभी अचानक कमरे में दाखिल हुए तो मेरी बहन पकड़ी जाएगी और उसके साथ साथ मैं भी अपनी मोहब्बत करने वाले बाप की नज़र में मुजरिम बन जाऊंगी। मैं रोज़ाना रात होते ही इसी खौफ में मुब्तला हो जाती थी और रोज़ाना अपनी बहन को समझाने की कोशिश करती थी, मगर मेरी बहन अब चोर रास्ते अपना चुकी थी और उसके अंदर खौफ बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। लेकिन मेरे लिए इस दौरान कमरे में सोना या कदम रखना भी नामुमकिन हो चुका था। बहुत देर तक मैं बेवजह कमरे के बाहर टहलती रही और इसी खौफ में मुब्तला रही कि कहीं मेरे वालिदैन में से कोई इस जानिब ना आ जाए। मामूल के मुताबिक कुछ ही देर बाद जब कमरे में खामोशी छाई तो मैंने कमरे के अंदर कदम रखा। सामने मेरी बड़ी बहन चादर मुंह तक ओढ़े मज़े से सो रही थी। मैं थकन ज़दा सी चलती हुई जाकर अपने बिस्तर पर गिर गई। जुर्म और गुनाह करने वाली आज़ाद और पुरसकून थी, क्योंकि उसे किसी का लिहाज नहीं रहा था और मैं उसकी फ़िक्र में गुलती जाती थी। अब तो रातों को पहरेदारी करना पिछले चंद रोज़ से मेरा मामूल बन चुका था और मुझे हैरत इस बात पर थी कि मेरी बड़ी बहन निहायत राजदारी से पिछले 2-3 माह से ये हरकत कर रही थी, मगर उसने कभी मुझे भी खबर नहीं होने दी थी। मेरी बहन बमुश्किल 18 बरस की थी और मैं 16 बरस की लड़की थी। हमारी जिंदगी बहुत खुशगवार गुजर रही थी और मेरी बहन बज़ाहिर बहुत सुलझी हुई और फर्माबरदार बेटी थी। वो हम सब बहन भाइयों में से बड़ी थी और इस बात का नाजायज़ फ़ायदा कभी नहीं उठाती थी, बल्कि हम बहन भाइयों को बहुत अच्छे से संभालती थी और बिला वजह कभी रोब नहीं झाड़ती थी। मैं खामोश तबीयत की मालिक थी और अलग थलग रहना पसंद करती थी, जबकि मेरी बहन का मिजाज ऐसा था कि सब उससे जल्दी घुल मिल जाते थे। मेरे छोटे भाई उसके बहुत आदी थे
اور خاندان والے بھی اس کی وجہ سے میرے والدین کی تربیت کی داد دیتے تھے۔ الغرض بظاہر تو وہ میرے والدین کی قابل فخر اولاد تھی۔ ہم بہن بھائی نہایت خوبصورت تھے۔ میں اور میری بہن جوان ہو رہی تھی، ہمارے حسن و نزاکت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور میری بہن کے اب باقاعدہ رشتے بھی آنے لگے تھے۔ بڑی بہن کے لیے آنے والے رشتے اتنے بہترین تھے کہ میرے والدین کے لیے چننا مشکل ہو رہا تھا، مگر میں جانتی تھی جس روز میرے ماں باپ کو کوئی رشتہ پسند آتا وہ دیر نہ کرتے اور فوری میری بڑی بہن کی بات طے کر دیتے، اور شاید کچھ ہی عرصے میں اسے بیاہ بھی دیتے۔ ہم دونوں بہنوں کو میری امی نے کم عمری سے ہی اپنے ساتھ کام پر لگا لیا تھا۔ ویسے تو میری امی سارا دن خود کام کرتی تھی، مگر دن کے وقت برتن دھونا یا کچن میں تھوڑا بہت کام کروانا میری ذمہ داری تھی، اور رات کے وقت میری بڑی بہن یہی کام امی کے ساتھ کرتی تھی، جس سے ہم امی کا ہاتھ بھی بٹا لیتی تھی، کام بھی سیکھ رہی تھی۔ میں کالج سے آتے ہی یونیفارم بدل کر کچن میں چلی جاتی تھی۔ میری امی کی عادت تھی جب ہم بچے اسکول کالج سے آتے تو وہ تب تازہ کھانا بناتی تھی، میں بھی تب ان کا ہاتھ بٹاتی تھی اور سب کو کھانا دے کر برتن وغیرہ دھونے کے بعد ہی فارغ ہو کر کمرے میں جاتی تھی، جبکہ میری بڑی بہن اس دوران کمرے میں آرام کر رہی ہوتی تھی۔ پھر رات کے وقت ہم کمرے میں بیٹھ کر سکون سے اپنی پڑھائی کرتی اور بڑی بہن کچن میں مصروف رہتی تھی۔ ہمارا معمول بہت سباؤ سے چل رہا تھا، مگر پھر اچانک میری بہن بے چین سی رہنے لگی تھی اور سارا دن گھر کے کونے خدروں میں چھپی بلا وجہ کام کرتی نظر آنے لگی۔ اکثر وہ ہمارے گھر کے پیچھے موجود اسٹور نما کمرے کی صفائی کرنے لگتی اور کبھی وہاں پڑی چیزوں کو ترتیب دینے لگتی۔ میری امی کو لگا کہ اسے اسٹور صاف کرنے کا بھوت سوار ہو چکا ہے۔ ہم نہیں جان پائے کہ وہ صرف تنہائی چاہتی تھی، اور وہ جس غلط کام کی عادی ہو چکی تھی اس کے لیے اسے ایسی جگہ کی تلاش ہوتی تھی جہاں کوئی اسے دیکھ نہ سکے۔ میں نے اپنی بڑی بہن کی سرگرمیوں پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ میرے امتحانات چل رہے تھے، اس لیے میں مصروف تھی، مگر جب میرے امتحانات ختم ہوئے تو ایک روز اچانک میری بہن نے مجھ سے کہا کہ وہ دن کے وقت امی کا ہاتھ بٹایا کرے گی اور میں رات کو کچن کا کام کروایا کروں۔ مجھے اس کا یوں وقت بدلنے کا مشورہ سمجھ نہیں آیا، تو میری حیرت پر وہ بولی کہ تم اب فارغ ہو، دن بھر کمرے میں جو چاہے کرتی رہو، دوستوں سے باتیں کیا کرو، میں کام کروا لیا کروں گی۔ پھر وہ کچھ رک کر بولی کہ مجھے ان دنوں رات کو جلدی نیند آنے لگی ہے اور مجھ سے رات کے برتن دھونا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے رات کے وقت تم برتن دھویا کرو۔ میرے لیے بھی رات کے وقت کام کرنا مشکل ترین تھا، اس لیے میں متذبذب ہوئی اور بہانے سے انکار کرنے لگی۔ مجھے لگا کہ میرے انکار پر میری بہن خاموش ہو جائے گی، کیونکہ دن کے وقت مجھے کام کرنے کا بھی اسی نے کہا تھا، اور میں کالج سے تھکن زدہ گھر آتے ہی امی کے ساتھ کام پر لگ جاتی اور وہ آرام کرتی تھی۔ میں اب دن کے وقت کام کرنے کی عادی ہو گئی تھی، اس لیے رات کے لیے نہیں مانی، مگر میری بہن نے میرے انکار کے بعد بھی مجھے منانے کی کوشش کی اور ایک روز امی کے سامنے وہی بات کر دی۔ وہ بولی کہ سارا دن کالج میں پڑھائی کرنے اور مغز کھپانے کے بعد وہ گھر آ کر بھی دن بھر پڑھائی کرتی ہے، اس لیے اسے اب رات کو جاگا نہیں جاتا اور بہت تھکن ہو جاتی ہے۔ وہ امی سے بھی وہی بات بولی کہ اگر میں دن کے وقت اسے کام کرنے دوں تو وہ رات کو وقت سے کھانا کھا کر سو جایا کرے گی۔ میری امی نے مجھ سے کہا کہ اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں، تم دونوں بہنیں وقت بدل لو۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ میری بہن کو آخر کیا مسئلہ ہو گیا تھا۔ وہ تو کالج سے آتے ہی نیند میں جھولتی تھی اور آرام کرنے کی عادی تھی، مگر اب وہ رات کے وقت جلدی فراغت پانے پر زور دے رہی تھی۔ میرے جواب نہ دینے پر میری امی نے نرمی سے کہہ دیا کہ تم دونوں ہی تھکی ہوئی ہوتی ہو، اس لیے آئندہ رات کو میں سب خود کیا کروں گی، تم دونوں وقت سے سو جایا کرو۔ میری بہن جو بچپن سے ہی امی کو کام کرتا دیکھ کر ان کا ہاتھ بٹانے لگتی تھی، اس روز امی کی بات پر خوش ہو گئی۔ پہلی بار میں نے دیکھا تھا کہ اسے میری امی کا احساس نہیں ہوا تھا، نہ ہی اس نے یہ سوچا کہ دن بھر اکیلے کام کر کے میری ماں بھی تھکن کا شکار ہوتی تھی۔ ایسے میں وہ رات گئے تک برتن دھوتے اور کچن کا پھیلاوا سمیٹنے میں مصروف رہتی تو ان کی تھکن بڑھ سکتی تھی۔ میری بہن اطمینان سے کمرے میں چلی گئی، مگر مجھے امی کا اکیلے کام کرنے کا مشورہ اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے میں نے بہن سے کہہ دیا کہ وہ دن کے وقت کام کیا کرے، میں رات کو امی کا ہاتھ بٹاؤں گی۔ یوں اچانک ہی ہمارے کام کرنے کے اوقات کار بدل گئے۔ میری بہن رات کے وقت کھانا بنتے ہی سب سے پہلے کھاتی اور پھر کمرے میں بند ہو جاتی۔ میں باہر کام کرواتی تھی، اس لیے میرے فارغ ہونے تک کمرے میں بڑی بہن اکیلی ہوتی تھی، اور جب میں کمرے میں جاتی تو وہ مجھے سوئی ہوئی ملتی۔ میں بھی مطمئن ہوگی اور دن کے وقت آرام کر لیتی، مگر ایک روز میں کام کے دوران اچانک کمرے میں گئی تو اپنی بہن کی حرکت دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ سخت سردیوں کے دن تھے۔ میں اس روز سب کو کھانا دے کر فارغ ہوئی تھی کہ امی نے سب کے لیے انڈے ابالنے کا بول دیا۔ میں کمرے میں گئی تاکہ بڑی بہن کو دیکھوں، اگر وہ سو چکی ہے تو اس کے لیے انڈا نہ ابالوں،
مگر کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے میری بہن دروازے کی طرف پشت کیے ویڈیو کال پر مصروف تھی، اور جو بات مجھے دھچکا پہنچا گئی تھی وہ اسکرین پر موجود اجنبی لڑکا تھا جو کہ شرٹ کے بغیر بیٹھا ہوا تھا۔ میں تیزی سے اسی وقت کمرے سے باہر نکل گئی، مگر میرے حواس اڑ چکے تھے۔ مجھے حیرت تھی کہ میری بہن اتنی دیدہ دلیری سے کس لڑکے سے باتیں کر رہی تھی، اور لڑکا شرٹ کے بغیر مزے سے میری بہن کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ میرا حیا کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ میری امی بہت شرم و حیا والی عورت تھی۔ میں نے ہمیشہ ان کو بازاروں میں یا گلی محلے کے گھروں میں غیر مردوں کے سامنے مکمل پردے میں دیکھا تھا۔ میری امی نے وہی تربیت ہم دونوں بہنوں کی بھی کی تھی، اور ہم دونوں ہی پردے کا بہت خیال رکھتی تھی۔ میری بڑی بہن نے کبھی پردے کے معاملے میں لاپرواہی نہیں برتی تھی، حتیٰ کہ میں نے نیا پردہ کرنا شروع کیا تو اکثر میں نقاب اتار دیتی یا چادر سمیٹ لیتی تو میری بہن مجھے ٹوکتی تھی کہ اپنا نقاب مت اترنے دیا کرو اور چادر بھی اپنے گرد اچھے سے پھیلایا کرو۔ اب وہی پردے کی پابند لڑکی اجنبی مرد کے ساتھ اتنی بے پردگی میں باتیں کر رہی تھی۔ میرا صدمے سے برا حال تھا۔ میں سب کو ابلے ہوئے انڈے دیکھ کر برتن دھونے لگی، اور جب فارغ ہو کر کمرے میں پہنچی تو میری بہن روزانہ کی طرح سو رہی تھی۔ میں نے اس کے بعد 2-3 روز خاموشی سے بہن پر نظر رکھی تو مجھ پر انکشاف ہوا کہ وہ روزانہ ہی رات کے وقت کمرہ بند کر کے ویڈیو کال پر اسی لڑکے سے باتیں کرتی تھی۔ میں جان بوجھ کر اچانک کمرے میں داخل ہونے لگی اور اکثر رات کے برتن چھوڑ دیتی کہ صبح دھو لوں گی۔ میری اس حرکت نے میری بہن کو محتاط کر دیا، اور وہ رات کو میرے سونے کا انتظار کرتی اور میرے سونے کے بعد ویڈیو کال پر بات کرتی تھی۔ میں سونے کا ڈرامہ کر کے جب اس کی باتیں سنتی تو کانوں سے دھوئیں نکل آتے۔ وہ اکثر اس اجنبی لڑکے کو اپنا جسم دکھاتی ہوئی نظر آتی، اور جب وہ لڑکا اسکرین پر اس کے دمکتا خوبصورت وجود دیکھتا تو بے باک سے تبصرے کرنے لگتا، اور میری بہن اس کی تعریفوں پر شرمانے لگتی تھی۔ میں یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ میری با پردہ بہن اب روزانہ اپنی عزت گنوا رہی تھی اور اجنبی لڑکے کے سامنے اپنا پردہ اتار رہی تھی۔ میں مزید برداشت نہیں کر پائی تو بہن سے براہ راست بات کی اور اسے جتایا کہ میں سب سچ جان چکی ہوں۔ وہ پہلے تو بوکھلا گئی، مگر پھر اس نے میری پرواہ نہیں کی، الٹا مجھے بتانے لگی کہ وہ لڑکا اس سے محبت کرتا ہے اور جلد رشتہ بھی بھیجے گا۔ لڑکا بہت امیر گھر کا تھا، وہ میری بہن کو اپنا گھر بھی دکھا چکا تھا، اور اس نے میری بہن کو انتظار کا بولا تھا کیونکہ اس کے والدین بیرون ملک گئے ہوئے تھے، اور لڑکے نے بتایا تھا کہ وہ اپنے والدین کے آتے ہی انہیں رشتے کے لیے بھیج دے گا۔ میری بہن نے اس لڑکے کی تصاویر بھی مجھے دکھائیں۔ بلا شبہ وہ لڑکا بہت پیارا تھا اور واقعی بڑے گھر کا لگتا تھا، مگر میں اپنی بہن کی کم عقلی پر افسوس کرنے لگی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ لڑکا اس سے کیسی محبت کرتا ہے جو بغیر محرم رشتے کے اپنا جسم بھی دکھاتا ہے اور میری بہن کا جسم بھی ویڈیو کال پر دیکھتا ہے۔ میں نے بہن کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہ لڑکا بدفطرت اور عیاش ہے جو صرف اس کا پردہ اتار رہا ہے، اس سے محبت نہیں کرتا۔ میں جانتی تھی 90% لڑکے ایسا ہی کرتے ہیں، فون کالز پر رابطے اور جھوٹی محبت کے دم بڑھتے اور جب مقصد پورا ہو جاتا تو غائب ہو جاتے، مگر میری بہن سمجھنے کو تیار نہیں ہوئی۔ اس کی بھی ہر لڑکی کی طرح وہی بات تھی کہ اس کے والا باقی لڑکوں جیسا نہیں بلکہ بہت اچھا ہے اور سچی محبت کرتا ہے۔ میں بہن کی ضد پر جھوٹ بولتے ہوئے بولی کہ رات کے وقت کھانا کھانے کے بعد اکثر ہمارے والد ہمارے کمرے کی طرف آتے ہیں، اس لیے کسی روز وہ پکڑی جائے گی۔ میرے جھوٹ پر میری بہن نے سدھرنے کی بجائے اپنی کال کا وقت بدل لیا اور روزانہ سب کے سونے کے بعد ویڈیو کال ملا لیتی۔ اب اسے میرے کمرے میں ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا تھا، اور میں ڈرتی تھی کہ وہ کبھی غلطی سے کیمرہ میری جانب نہ کر بیٹھے۔ روزانہ وہ کال ملاتی تو میں کمرے سے نکل جاتی اور باہر رک کر پہرے داری کرتی تاکہ کبھی میرے والد جاگیں تو بہن کو خبردار کر سکوں۔ میرے دن رات خوف اور پریشانی میں گزرنے لگے۔ میری بہن پستی میں گرتی جا رہی تھی۔ میں دعائیں کرتی کہ میری بہن اس غلط کام کو چھوڑ دے، مگر اس سے پہلے ہی میری بہن نے ایسا قدم اٹھایا جو اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی بری طرح سے ہما کر رکھ گیا۔ ایک روز میں طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے کالج نہیں گئی اور بڑی بہن اکیلی چلی گئی۔ اس کے آنے کا وقت گزر گیا۔ میری امی اور میں اس کا انتظار کرنے لگے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور دن ڈھلنے لگا تھا۔ میرے ہاتھ پر گھبراہٹ سوار ہونے لگی۔ میں جانتی تھی میری بہن ایک لڑکے کی محبت میں مبتلا رہنے لگی تھی۔ مجھے خوف تھا کہ وہ اسی لڑکے سے ملنے نہ چلی گئی ہو۔ میرے والد اس روز کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ مجھے لگنے لگا کہ میری بہن نے اس خاص وقت کا ہی فائدہ اٹھایا تھا جو میرے ابو بھی گھر پر نہ تھے اور میں بھی اس کے ساتھ کالج نہیں گئی تھی۔ میری امی جائے نماز پر بیٹھی نوافل پڑھ رہی تھی اور رو رو کر اللہ سے میری بہن کی سلامتی کی دعا کر رہی تھی، جبکہ میرے چھوٹے بھائی بار بار
بڑی بہن کا پوچھتے پریشان ہو رہے تھے اور دونوں گلیوں میں گھوم پھر کر میری بہن کو تلاش کرنے لگے۔ میری بہن اور میں سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر میری بڑی بہن کو کہاں تلاش کریں۔ میں نے امی کی ہدایت پر بہانے سے اپنی بہن کی دوستوں سے بھی رابطہ کیا، مگر کسی کو میری بہن کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی۔ البتہ میری بہن کی ایک بہترین دوست نے جو بات کی وہ مجھے مزید پریشان کر گئی۔ وہ لڑکی بتا رہی تھی کہ تمہاری بہن کی ایک کتاب میرے پاس رہ گئی ہے۔ وہ کالج سے چھٹی ہوتی ہی بہت تیزی سے کالج سے نکلی تھی اور اپنی کتاب کالج میں چھوڑ آئی تھی۔ میری بہن کی دوست بولی کہ میں نے تمہاری بہن کو بہت آوازیں دی مگر وہ اجلت میں لگ رہی تھی، اور گھر آ کر میں نے اسے فون بھی کیا مگر وہ کال اٹینڈ نہیں کر رہی تھی۔ میں نے اپنی بہن کے بستر پر پڑا اس کا موبائل اٹھایا۔ کالج جانے سے پہلے ہم دونوں بہنیں موبائل گھر چھوڑ جاتی تھیں۔ میری بہن تب سے گھر ہی نہیں آئی تھی کہ کال اٹینڈ کرتی۔ میں نے بہن کی دوست سے بہانہ کیا کہ میرے بہن کی طبیعت نہیں ٹھیک، اس لیے وہ جلدی گھر آ گئی اور ابھی تک آرام کر رہی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ کتاب سنبھال کر رکھے گی۔ میں نے کال کاٹی تو میری امی سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں چاہ کر بھی امی کو نہیں بتا پائی کہ میری بہن کالج سے بہت تیزی میں نکل کر جانے کہاں جا چکی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے امی سے کہا کہ ہمیں ابو کو فون کرنا چاہیے کیونکہ مجھے خوف ہے میری بہن خود چلی گئی ہے۔ امی نے کہا کہ وہ ابو کو فون کر چکی ہیں اور وہ شاید گھر پہنچنے ہی والے ہوں۔ میرے خوف پر میری امی نے کہا کہ میں روزانہ اللہ سے تم دونوں کی سلامتی کی دعا کرتی ہوں۔ میری دعاؤں میں سب سے پہلے تم دونوں بہنوں کا نام ہوتا ہے، اس لیے مجھے اللہ سے امید ہے کہ تمہاری بہن کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوگا۔ اپنی امی کی بات پر میں شرمندگی سے کٹ کر رہ گئی۔ میری امی اپنی پریشانی چھپا کر خود کو مطمئن ظاہر کر رہی تھی مگر میں جانتی تھی ان کا خوف سے برا حال تھا۔ مجھے دکھ ہوا کہ مائیں بیٹیوں کے لیے اتنی پریشان رہتی ہیں اور اولاد پھر بھی چھپ کر دھوکے دیتی ہے۔ مجھے اپنی بہن کی حرکتوں پر دکھ ہو رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی اس روز کہ وہ کہاں ہے مگر وہ ایک لڑکے سے تعلق میں تھی اور یہ بھی بہت بڑا گناہ تھا۔ میرے ابو گھر پہنچ چکے تھے اور اب میری بہن کو تلاش کر رہے تھے۔ یہ بات چھپ نہیں پائی اور ہمارے محلے اور خاندان کے بھی کچھ مرد میرے ابو کے ساتھ میری بہن کو تلاش کرنے لگے۔ میری امی رو رہی تھی کہ ہر طرف ہماری بدنامی ہو گئی تھی۔ شام ہونے والی تھی، ابو تھکے ہوئے سے گھر آ گئے۔ محلے والے گھر کے باہر کھڑے تبصرے کر رہے تھے جبکہ خاندان کے مرد ابو کو پولیس سے بات کرنے پر اکسا رہے تھے۔ ابھی میری امی نفل پڑھ کر دعا کر رہی تھی کہ دروازے پر زوردار دستک ہونے لگی۔ میں اس انجان دستک پر ڈر گئی تھی۔ ابو نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی عورت اور مرد میری بہن کو لیے کھڑے تھے۔ میری بہن اس عورت کے سہارے کھڑی تھی۔ اس کی ایک ٹانگ، بازو اور سر پر پٹی کی ہوئی تھی اور چہرہ بالکل زرد ہو رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر سب بوکھلا گئے اور ابو جلدی سے اسے اندر لائے۔ اس عورت نے بتایا کہ میری بہن کا روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ سب لوگ جمع ہو گئے تھے مگر کوئی مدد کرنے کو آگے نہ ہوا۔ اس عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر میری بہن کو اسپتال پہنچایا اور جب وہ ہوش میں آئی تو اس سے گھر کا پتہ پوچھ کر پہنچانے آ گئی۔ امی اس عورت کی مشکور ہو رہی تھی۔ سب لوگوں کا شک دور ہو گیا کہ میری بہن کہیں بھاگی نہیں تھی بلکہ کالج سے آتے ہوئے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس لیے گھر نہیں آ پائی۔ میں اپنی بہن کے پاس بیٹھی تھی۔ مجھے محسوس ہوا وہ بالکل چپ سی لگ رہی تھی۔ گھر والے اس کی خاموشی کو اس کی ذہنی حالت کی وجہ سمجھ رہے تھے مگر مجھے اپنی بہن کی خاموشی ٹھٹک رہی تھی۔ وہ بالکل کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ میں نے ایک روز تنہائی پاتے ہی بہن سے اس کی خاموشی کی وجہ پوچھی تو وہ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری بہن نے تب مجھے جو بات بتائی وہ میرے ہوش اڑا گئی تھی۔ میرا خوف سچ ثابت ہوا تھا۔ اس روز صرف ایکسیڈنٹ کی وجہ سے لیٹ نہیں ہوئی تھی۔ وہ مجھے بتانے لگی کہ روزانہ ویڈیو کال پر بات کرنے والا لڑکا اس سے کچھ روز سے ضد کر رہا تھا کہ وہ اس سے ملنے آئے۔ میری بہن پہلے تو اسے ٹالتی رہی اور بہانے کرتی رہی مگر وہ محبت کے واسطے دینے لگا۔ میری بہن نے اسے کہا کہ وہ رشتہ بھیج دے تو وہ ملنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اس پر اس لڑکے نے میری بہن کو جھوٹے دلاسے دینا شروع کر دیے اور ملنے کے لیے منانے لگا مگر بہن اس معاملے میں ڈٹی رہی۔ وہ روتے ہوئے بتانے لگی کہ جب میں نہیں مانی تو اس لڑکے نے بات چیت ختم کر دی اور اکثر اسے ویڈیو کال کے دوران اس کے جسم کی بنائی ویڈیو اور تصاویر بھیجنے لگا۔ میری بہن ان تصاویر پر خوفزدہ ہو گئی۔ جب اس نے روتے ہوئے اس لڑکے سے کہا کہ وہ بلیک میل کر رہا ہے تو وہ فوری پینترا بدل گیا اور خود کو معصوم ظاہر کرنے لگا۔ اس نے میری بہن کو یقین دلایا کہ وہ اسے بلیک میل نہیں کر رہا بلکہ وہ تو نہ تصاویر اور ویڈیو کو یادگار لمحوں کے طور پر محفوظ رکھتا ہے، اور اپنی بےتابی اور سچی محبت کا میری بہن کو یقین دلانے لگا۔ میری بہن اس کی باتوں میں آ گئی اور پھر اس لڑکے نے اسے یہ کہہ کر بلایا کہ وہ اپنی بہنوں سے ان کی ہونے والی بھابھی کو ملوانا چاہتا ہے۔ وہ میری بہن کو بتانے لگا کہ وہ گھر والوں کو منا چکا ہے اور رشتہ ہونے سے پہلے اپنی بہنوں سے میری بہن کو ملوانا چاہتا ہے۔ میری بہن پاگل تھی، اس کی باتوں میں آ گئی تھی۔ میری بہن نے
اس لڑکے سے ملاقات کا وعدہ کیا اور موقع کی تلاش کرنے لگی۔ پھر اسے قسمت سے موقع مل گیا اور میرے ابو کام کی سلسلے میں دوسرے شہر چلے گئے اور اسی روز میں بھی بخار کی وجہ سے گھر رک گئی۔ میری بہن آزاد تھی، اچھے سے تیار ہو کر وہ کالج چلی گئی۔ اس نے کالج سے چھٹی کرنے کی غلطی نہیں کی تھی، کیونکہ اس کی چھٹی کا مجھے کالج جانے پر پتہ چل جاتا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کچھ دیر اس لڑکے کی بہنوں سے ملے گی اور پھر گھر چلی آئے گی تو کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ وہ بولی کہ میں رکشے پر اس لڑکے کی بتائی جگہ پر پہنچی اور رکشے والے کو روکنا چاہتی تھی تاکہ کچھ دیر بعد اسی کے ساتھ گھر چلی آؤں، مگر اس لڑکے نے ضد کر کے رکشے والے کو وہاں سے بھیج دیا۔ جب رکشے والا وہاں سے چلا گیا تو وہ لڑکا میری بہن کو اس گھر کے ایک بیڈ روم میں لے گیا۔ میری بہن گھبرائی ہوئی تھی اور بار بار اس لڑکے سے اس کی بہنوں کے بارے میں پوچھ رہی تھی، مگر تب اچانک وہ لڑکا اس کے سوال پر ہنسنے لگا اور بولا کہ تم جیسی غریب لڑکی میرے گھرانے سے کبھی نہیں مل سکتی۔ وہ بولا کہ تم ایک حسین لڑکی ہو، اس لیے میں تم سے ملے بغیر نہیں رہ پایا۔ میں تمہارے ساتھ ایک رات گزاروں گا اور پھر تمہارا اور میرا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اس لڑکے کے انکشاف پر میری بہن کو احساس ہوا کہ وہ ایک انجان لڑکے کے ساتھ تعلق میں بندھی ہوئی تھی اور اپنا پردہ تک اتار چکی تھی، جبکہ وہ تو صرف اس کے جسم کا طلبگار تھا۔ میری بہن بری طرح رونے لگی، اسے منتیں کرنے لگی کہ وہ اسے جانے دے، مگر وہ لڑکا اسے ایسے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ ابھی وہ میری بہن کی چادر اتارتا کہ اچانک اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ وہ لڑکا فون سنتا یکدم بوکھلا گیا۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ اس کی ماں کی طبیعت بگڑنے پر ہسپتال پہنچ گئی تھی اور اسے بلایا جا رہا تھا۔ وہ بھی بات کر رہا تھا کہ میری بہن موقع سے فائدہ اٹھا کر اس گھر سے بھاگ نکلی۔ وہ لڑکا اسے بھاگتا ہوا دیکھ کر اس کے پیچھے آیا، مگر تب میری بہن کا روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ لڑکا وہاں سے چلا گیا اور میری بہن اس مہربان عورت کی وجہ سے ہسپتال پہنچ گئی۔ میری بہن سب بتا کر رو رہی تھی، وہ غمزدہ تھی کہ اس لڑکے نے اسے دھوکہ دیا۔ میں ساکت سی بیٹھی تھی۔ میری بہن اس لڑکے کے جال میں پوری طرح پھنس چکی تھی اور اس کے کمرے تک پہنچ گئی تھی، مگر اللہ نے معجزاتی طور پر اس کی جان بچا لی، کیونکہ میری ماں ہمیشہ ہماری عزت کی حفاظت کے لیے دعائیں کرتی رہتی تھی۔ ماں کی دعا کی وجہ سے وہ بچ گئی تھی، اور صرف اس کی عزت سلامت نہیں رہی تھی بلکہ ہم گھر والوں کا بھی سب لوگوں میں بھرم رہ گیا، ورنہ میری بہن کا گھر سے غائب ہونا سب کو ٹھٹکا گیا تھا۔ اللہ نے وہ چھوٹے سے ایکسیڈنٹ سے میری بہن کو بدنام ہونے سے بچا لیا تھا۔ مجھے مزید اپنی بہن کو سمجھانے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی، کیونکہ وہ خود ہی دھوکہ کھا کر سب سمجھ گئی تھی۔ اس نے اس لڑکے کا نمبر بلاک کیا اور موبائل بند کر کے رکھ دیا۔ میں نے اپنی بہن کا وہ راز اپنے اندر دبا لیا تھا۔ میری بہن کو اس کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ اس واقعے کو 6 ماہ گزر گئے ہیں، مگر اب بھی میری بہن کو خوف ہے کہ جانے کب وہ لڑکا اس کی تصاویر اور ویڈیوز لیک نہ کر دے۔ وہ لڑکا منظر عام سے غائب تھا، شاید اس کے گھر کوئی پریشانی بڑھ چکی تھی۔ میری بہن ہر وقت رو رو کر اللہ سے معافیاں مانگتی رہتی ہے۔ میری دعا ہے اللہ اسے سکون دے اور سب لڑکیوں کو اللہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور ان کی عزتوں کی حفاظت کرے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور مزید ایسے ہی سچے واقعات اور سچی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔